मड़ादार चारुका अस्सलाम वालेकुम मराकश बिजाना माशमार वशत कने मर्ची तेवगी दुनिया हा यूम यकजती कश्मीर दारक बोगा अमुक साल 5 फरवरिया यूम यकजती कश्मीर के हस्ते आ तेवगी दुनिया हा दारक भी तो मरूची हम मुल्क के बाज़ दमगा कश्मीरियों को यकजाई दर्शान करने के वास्ता रवां कशक बुता प्रोग्राम मराकश बरजम दारक बुता तो बाज़ें दमगा मगदनी के मजनी के सासिया मल्लुका रवां कशता तो वस्ती बाज़ें दहाका कश्मीर सरा हिंदुस्तानी कब्ज़ा और रियासती जबर के आलमी बरदरी हमें तकाजा का मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा करारदादानी द्रचा अलकनक भी तो मरूची के रोज के हस्ते कश्मीरियों को यकजती अहद तजदीद रोज हैं और कश्मीरी मल्लुक हमें वदार आएँ कि आहनी आज़ादी जार कदी पर रेनक भी तो मरूची मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हम साड़ी बुत्ता यत्रान को था तो आई गुशा अमी बुत्ता के मकबूज है वादी कोना कोना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान आवाज़ पैदा करें और मरूची कश्मीर के हस्ते अजीम कुर्बानियाँ नतीजाएँ और हिंदुस्तान के हस्ते आया कश्मीर मल्लू के सरा मजने के सासिया जुल्म ज़ोरा की को था और आया गुश्ता के मसला कश्मीर फ़ायदार अल कश्मीरियानी वायश पदा सलामती कौंसल करारदाद मनगा वो अमल दरामदा मुमकिन है तो इधर के वज़ीर साहब कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर त्रान को ताइचे गुश्ता दिलगोश करें जदोजहद आज़ादी कश्मीर के हर कायद, हर रहनुमा, हर कारकुन, हर शहरी, हर सहाफ़ी और बच्चे को हम सलाम अकीदत पेश करते हैं। और तारीख गवाह है कि कश्मीरी खुद को, अपने बच्चों को तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपनी आज़ादी कुर्बान करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। मकबूजा वादी बेगुनाह कश्मीरियों के खून से सुर्ख रंग माइल हो चुकी है, लेकिन कश्मीरी हर रोज हम क्या चाहते आज़ादी के नारे लगाते हैं। ये भारत के झूठ की इबरतनाक शिकस्त है। कश्मीरी दुनिया को हर रोज सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं, हर रोज ऐलान कर रहे हैं कि कश्मीर भारत का कभी हिस्सा था, न है और इंशाअल्लाह कभी नहीं होगा। बाबाए कौम हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया। यही पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है। तनाज़ा जम्मू कश्मीर का पायदार हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद से ही मुमकिन है। भारत के पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं कि कश्मीरियों की आज़ादी का पैदाइशी हक मिलने तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान उनकी हमेशा हमायत करता रहेगा। मार के हक में पाकिस्तान ने भारतीय घमंड खाक में मिला दिया। मड़दार चारुका चूँकि वज़ीर साहब शुमा स्पीच चीज़ें पॉइंट या कसानी कले पे दिलगोश को तो वज़ीर साहब ये हम गुश्तगा के मरूची हिंदुस्तान अमा ज़बाना का अपकन गाएँ इसे जवाब दिया भी मारे का अक्का अप्रोच वर्गा पद हिंदुस्तान के हस्ते प्रॉक्सी से ज़रिया दहशत गर्दी का नायन गाएँ तो अजीम कुर्बानी दाता कश्मीर महलूक का कश्मीर महलूक के हस्ते आहनी ए जहदोजहद बरजाबी और 2 महीने 5 फरवरी अमुक साल ये आदा महलूका पिरीनी के मकबूज कश्मीर के इलाक़ी तनाज़ ने बल्कि ज़िंदगी इंसानी जीड़े ए दिन ए रोच दरगता कश्मीरी मर्दम के हस्ता अदर कहाँ और वस्तगी अब द हक्का गेशें के कश्मीरियों को जुल्म और ज़ुरा की कनक बुगाई चूँकि 5 अगस्त 2019 हिंदुस्तान कश्मीर खसूसी हैसियत ख़त्म को था। हिंदुस्तानी हुकूमत ने इमगा एक तरफा आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ख़त्म को था। आर्टिकल 370 के ज़रिए मकबूजा कश्मीर के हस्ती यह खसूसी आइनी हैसियत दाता तो चर्शिया कश्मीर सरा जुल्म ज़ुरा की गेश बूता तो मौती मरूची मराकशा कश्मीर मल्लू के आज़ादी और कश्मीर हिंदुस्तानी जुल्म जबर या कश्मीर मल्लू के कुदराजत के हस्ते सलामती कौंसल करारदाद रेदा पर्चा अलकनक नबी पुत्रान करें तो इधर गतल आयन सरा मेगुना अमरादारी कन गए प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन लंगड़ियाल साहब के प्रोफेसर मुल्तान यूनिवर्सिटी ताल्लुकदारी आयो गेशिंग पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहें। तो डॉक्टर साहब चूँकि आपका एक वसी नॉलेज है तो आप प्रोफेसर भी हैं, उस्ताद भी हैं। गुज़श्ता
कई सालों से आप पढ़ा रहे हैं, तो कश्मीर का मसला भी आज का नहीं है, तो कश्मीर का मसला इंतहाई गंभीर है। तो कश्मीरी अवाम का मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक उनका मसला हल किया जाए, उनको हक़ और अदियत दी जाए। तो 5 फरवरी हर साल मनाया जाता है, कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का ये दिन है। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि कश्मीर का ये मसला जो है आज तक अटका हुआ है, मुख्तलिफ़ करारदादें मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, लेकिन इसके बावजूद कश्मीरी जो है अपनी आज़ादी के राइट से महरूम क्यों हैं? अल्ताफ़ बिनोद साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने मुझे इस प्रोग्राम में इस मौजू पर बात करने के लिए जो है ना मौका दिया। बात यह थी कि कश्मीर का मसला इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं बल्कि पूरी आलमी इंसानियत के ऊपर एक कर्ज है। ये सवालिया निशान है आलमी इंसाफ पर भी, आलमी इंसानी हकूक की तंजीमात पर भी, और उन सारे ममालिक पर और अक़वाम मुत्तहिदा पर और सारे इदारों पर जो समझते हैं कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए दुनिया में, और ये कि इंसानी हकूक की जो है ना पासदारी होनी चाहिए। आपको मालूम है कि कश्मीर एक ऐसा खित्ता है जिसको सबसे पहले जो है वो अंग्रेजों ने डोगरा हुक्मरानों को 75 लाख नानकशाही रुपयों के बदले में उनको बेच दिया था। तो इसीलिए इकबाल ने भी कहा था कि कौमें फरोख्तम वचे अर्जा फरोख्तम, कौम पूरे फरोख्त कर दी, और कितनी सस्ती फरोख्त कर दी। इसी दुनिया में किसी को किसी के हाथ बेचने की कोई मिसाल नहीं है, और कोई दूसरा इंसान अपने हाथ का मालिक नहीं हो सकता तो दूसरे इंसान को कैसे बेच सकता है। बहरहाल अंग्रेजों ने ये बेचा उसको, और अब फिर जब 1947 में तस्लीम हुई तो वहाँ की मुसलमान अक्सरियत ने फैसला दिया कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, जबकि जो डोगरा हुक्मरान था जो बज़ाम खुद ये समझता था कि उसने इनको खरीद रखा है, हालांकि ये तो एक रिश्वत थी जो अंग्रेजों को देकर उसने ले लिया, इस इलाके को बतौर हुक्मरानी ले ली, और अंग्रेजों ने भी कहा कि ठीक है हुक्मरानी का हक उसको दे दिया। ये एक भत्ता था जो अदा किया अंग्रेजों को उसने, और अंग्रेजों ने भत्ता ले लिया। बाहर जी जी डॉक्टर साहब। तो सारी रियासतों को हक दिया गया कि वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में से जिसके साथ चाहे मिल जाए। तो कश्मीर के लोगों ने यह फैसला दिया कि हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, क्योंकि उसका एक भी रास्ता हिंदुस्तान के साथ नहीं, सारे के सारे कुदरती रास्ते 7 से 8 10 12 बल्कि इससे भी ज्यादा पाकिस्तान के साथ आज भी मिलते हैं। तो इस वजह से वो जब लेकिन डोगरा हुक्मरान ने कहा कि नहीं भाई हिंदुस्तान के साथ मिलूंगा, तो लोगों ने इंडिजिनस वहाँ एक तहरीक आज़ादी बरपा हुई, जिसने दिनों के अंदर चंद दिनों के अंदर उसने जो है ना वो बहुत सारा इलाका खाली आज़ाद करवा लिया। जब आज़ाद करवाया तो खुद हिंदुस्तान भागा अक़वाम मुत्तहिदा में गया और उसने कहा जी हमारी जंग बंद कराई, और अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी करवाई, लाइन ऑफ कंट्रोल बनवाई, और इन शराइत पर कि जो कि हिंदुस्तान ने माना कि आप लोगों को के खुद इरादियत देंगे। खुद इरादियत को अंग्रेजी में प्लेबिसाइड कहते हैं। प्लेबिसाइड मतलब ये है कि पाकिस्तान के लोगों को, कश्मीर के लोगों को वोट के जरिए आप ये हक देंगे कि वो वोट के जरिए ये बताएं कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा इस प्लेबिसाइड को जो है ना वो करवाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आज तक उस प्लेबिसाइड को नहीं करवाया। हिंदुस्तान की जिम्मेदारी लगाई गई कि वो प्लेबिसाइड के लिए माहौल फराहम करेगा, पाकिस्तान भी उसके लिए तैयार है। ना आज तक हिंदुस्तान ने प्लेबिसाइड के लिए उसने उसको कब्जा करके उसके ऊपर अपना जो है ना नाजायज कब्जा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उस पर कई जंगें हो चुकी पाकिस्तान की, कभी भी इस मसले को हल करने की तरफ संजीदा कोशिश नहीं की। कश्मीर के मजलूम मुसलमान औरतें, बच्चे और बूढ़े और जवान आए रोज शहीद कर दिए जाते हैं अपना हक के प्लेबिसाइड, हक के खुद इरादियत मांगने पर जो उसको दिया गया है, और उनको पेश किया जाता है, उसको जो है ना उनको हक नहीं दिया जाता। तो इस हक की हिमायत में 5 फरवरी को पाकिस्तानी कौम भी उनके साथ खड़ी होती है कि आपका ये हक माना हुआ हक है, और अक़वाम मुत्तहिदा ने माना है,
پاکستان خود لے کر گیا تھا. پاکستان اس کی حمایت کرتا ہے. ہر آزادی پسند انسانی حقوق کا پاسدار ادارہ ملک اس کی حمایت کرتا ہے. تو یہ ایک صدا ہے جو پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر بلند کرتا ہے تاکہ قومیں، دنیا کی قومیں، دنیا کے ادارے، اقوام متحدہ جو اپنے کردار کے بالوقت تو بہت زیادہ اب جو ہے نا وہ ایک متنازع ہو گیا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے ساتھ اقوام متحدہ ہوتا ہے اور اس کی بات اب کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہندوستان بھی اپنے آپ کو بڑا بدماش سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے جی بدماشی کے ساتھ ہم نہیں مانتے. تو بہرحال ہمیں پاکستان کو اپنے کشمیری بھائیوں کے حق خود ارادیت کے اس آواز میں ان کے ساتھ ہم آواز ہونے کی ضرورت ہے. ہم یہ دن اس لیے مناتے ہیں کہ ہماری قوم کو بھی پتہ چلے، ہماری نسلوں اور بچوں کو پتہ چلے کہ یہ کیس کیا ہے اور کشمیری لوگوں کا حق کیا ہے، اور اس حق کی حمایت کر کے ہم ایک سچ اور حق کی بات کے ساتھ کھڑے ہیں جس کو ہر جگہ ہر ادارے نے ماننا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن باقی ہے. تو یہ 5 فروری ہم اسی لیے مناتے ہیں، اپنی نسلوں کو بھی یہ بتانے کے لیے، کشمیری بھائیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان کی پشتبان ہیں، ان کے حق کے ان کے ساتھ ہیں، اور دنیا کو بتانے کے لیے. یہ 5 فروری ہمارے لیے اس قدر اہم ہے کشمیریوں کے لیے اور دنیا کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے، ہندوستان نے وہ اقدام اٹھایا جو خصوصی آئینی حیثیت تھی کشمیر کی، ان کو ختم کر دیا گیا. تو جو 5 اگست 2019 کے اقدامات غیرائی تو ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے لیکن عالمی برادری نے اس پہ خاموشی کیوں اختیار کی؟ تو اقوام متحدہ میں قرارداد بھی موجود ہیں، خصوصی آئینی حیثیت کو بھی ختم کر دیا گیا. میں نے پہلے عرض کیا الطاف بلوچ صاحب، جی جی اب اس بات کو تھوڑا آگے بڑھا لیتے ہیں. جی جی بات یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کے اندر قرارداد تھی اس کے مطابق اور دیگر قراردادوں کے مطابق ریاست جموں کشمیر کی جو جغرافیائی حیثیت ہے اور جو اس کی خصوصی حیثیت ہے اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جائے گا. اس میں اس کی ڈیموگرافک جو حیثیت ہے یعنی اس کی آبادی کی جو کیفیت ہے اس کے اندر بھی، یعنی وہاں جیسے مقبوضہ کشمیر جو ہندوستان کا ہے وہ، اور یہ ہمارے پاکستان کے ساتھ جس کو آزاد کشمیر ہے جو کہ خود کشمیریوں نے انڈیجنس تحریک کے ذریعے آزاد کروایا، اس کے مجاہد اول خان عبد القیوم خان صاحب کو کہا جاتا ہے، ابراہیم خان صاحب کو، اور بہت سارے اور لوگ، نیلا بٹ سے اس کی جو ہے نا آغاز ہوا تھا. تو یہ جو تحریک ہے اس کے نتیجے میں جو آزاد ہوا آزاد کشمیر، اس کے اندر بھی کوئی غیر یعنی نہ پاکستانی نہ کوئی اور کسی ملک کا آدمی زمین نہیں خرید سکتا، اس لیے کہ یہ اقوام متحدہ کی پابندی ہے کہ آپ مثلاً دنیا کے کسی ملک کے اندر جا کر زمین خرید سکتے ہیں، جائیداد خرید سکتے ہیں، لیکن کشمیر کے اندر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کیونکہ اس کی خصوصی حیثیت ہے اور اس حیثیت کے مطابق کوئی پاکستانی کشمیر کے اندر اپنی جائیداد نہیں خرید سکتا. بھلے رشتہ داریاں بھی ہماری آپس میں ہوتی ہیں، جو بورن کشمیری ہے، کشمیری بورن آدمی جو ہے نا اپنی زمین خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے کشمیری کو، جبکہ یہ حیثیت اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کے مطابق ہے تاکہ اس کی جو نسلی حیثیت ہے وہ نہ تبدیل کرے، تو باہر سے آ کر لوگ اس کے اندر بس نہ جائیں اور وہاں آ کے تبدیل نہ کر دیں اس کے جو یعنی اس نسل کا کشمیری لوگوں کا جو حق ہے. اب اس کا نتیجہ آپ دیکھیے نا جی، ایک طرف یہ ہوا ہے کہ جب یہ جو 2019 کا اقدام آپ جس کی بات کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں پہلے تو انہوں نے آ کے پنڈتوں کو جو ہے نا وہ اور دیگر لوگوں کو جو کشمیری پنڈت ہیں ان کے اوپر عرصہ یاد تنگ کیا اور غیر کشمیری لوگوں کو وہاں آ کے غیر کشمیری پنڈتوں کو اور دیگر لوگوں کو بسانا شروع کر دیا، جس سے انہوں نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے وہاں کے نسلی تناسب کو، اور اب ان کی وہ خصوصی حیثیت ختم کر کے کوئی بھی وہاں جائیدادیں خرید سکتا ہے، جبکہ پاکستان کے ساتھ جو آزاد کشمیر ہے اس میں ایسا نہیں ہے. تو ہم تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی جو ہے نا وہ پاسداری کر رہے ہیں، وہ خلاف ورزی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے نا
کہ آپ جو بدماش ہوتا ہے، بدماش اسی لیے بدماش چلاتا ہے کہ سب سے پہلے وہ دوسرے کے حق کے اندر حق تلفی کرتا ہے، اس کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، اس کے گھر پر قبضہ کرتا ہے، اس کی کسی تھوڑی سی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے، کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ جب کوئی اس پر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، صرف احتجاج ہی کرتا ہے، کوئی قانون اس کا کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور اب یہی ہو رہا ہے بس کہ پہلے اس نے جناب کوئی 78 70 سال جو ہے نا وہ دیکھا، 70 سال دیکھا ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ قراردادوں کے اوپر تو عمل درآمد ہو نہیں رہا، تو اس نے کہا جناب اس معاملے کو ختم کرے، اور اس نے خصوصی حیثیت جو کشمیر کی تھی وہ ختم کر کے قوانین تبدیل کر دیے، ایک بات۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آیا روز اس نے اپنی طرف سے سیکورٹی ایشوز کھڑا کر کے پاکستان پر جو ہے نا وہ الزام لگانا، پلوامہ کا واقعہ کرنا اور دیگر کرنا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے نا وہ پچھلے سال اس نے پاکستان پر جنگ مسلط کی۔ اب جب جنگ مسلط کی تو اس کا خیال یہی تھا، بدماش کی جو ہوتی ہے نا دوسری نفسیات، وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر کسی بڑے ایمبوش یا بڑے کاروائی کی وہ پلاننگ کرتا ہے۔ اس نے بڑی کاروائی کی، منصوبہ بندی کی کہ اب میں جو ہے نا کشمیر کے اندر تو من مرضی کر رہا ہوں، اب میں پاکستان کو جو ہے نا سبق سکھاؤں گا۔ اور ان سے تو یہ تھا کہ بھئی اب فلانا بندرگاہ پر بھی قبضہ کر لیں گے، اور ادھر سے جناب افغانستان اور ایران سے ایلسی کے ذریعے جو ہے نا وہ پاکستان اور اے پی کے سے جو ہے نا اس کو میں جو ہے نا وہ اس کا گھیرا تنگ کروں گا، اور دوسری طرف سے میں ادھر سے جناب یہ کر کے تو پاکستان کو جو ہے ختم کروں گا۔ اب بدماش کی اگلی نفسیات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب اس کے منہ پر لگی ہے اور بہت بری لگی ہے اور اس کا منہ ٹوٹ گیا ہے، تو اب جناب وہ جو ہے نا وہ فوری طور پر پھر بھاگا ہے۔ اٹ واز ناٹ پاکستان، یہ انڈیا ہے جس نے یو این او سے یو ایس سے جا کر کہا کہ مہاراج ہمیں بچاؤ، یہ ہمیں مارتا ہے۔ یعنی کہ یہ تو باہر ٹرمپ صاحب نے بھی کہا کہ یہ انڈیا نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے، پاکستان کو تو پہلے جو ہے نا رکوایا جا رہا تھا کہ نہیں جی آپ جواب نہ دیں، پاکستان نے جواب دیا ہے اور اچھا کرارا جواب دیا ہے، تو اب بدماش کی اگلی نفسیات شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنے سرپرستوں کو کہتا ہے، سوری اگر یہ کوئی میری لینگویج اس طرح سے ٹھیک نہ ہو، یا یوں کہو کہ جن کو وہ اپنے ہمدرد سمجھتا ہے یا جو بڑے ہوتے ہیں جو یہ کام رکوا سکتے ہیں ان کو کہتا ہے، تو وہ وہاں سے اس نے رکوایا اور اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے نا وہ معافی دلواؤ۔ تو ابھی بھی یہ ضروری ہے کہ ان بڑی طاقتوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ جو بون آف کنٹینشن ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، کشمیر کا یہ تنازع ہے، اس کو حل کروائیں۔ جو اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف انڈیا نے کیے ہیں وہ سارے واپس کروائیں، اور آگے خود ارادیت پلبسائٹ اس کے لیے انڈیا کو راضی کریں تاکہ یہ آئے روز کی جنگیں ختم ہو جائیں۔ اور اگر اس کو نہیں ختم کرتے تو پھر یہ ظاہر چلتی رہیں گی، پھر جو ہے نا وہ ظاہر ہے اس بدماش کے اندر جو ہے نا وہ بدماش یا نمرود یا فرعون جو یہ سمجھتا آتا ہے کہ اس کو اس کی خدائی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، پھر کسی فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہوتا ہے، کسی نمرود کے لیے مچھر پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ پاکستانی قوم نہ جو ہے نا وہ مچھر ہے اور نہ کوئی جو ہے نا اتنی گئی گزری ہے، اللہ کی سپاہی ہے، یہ اللہ کی فوج ہے، فی سبیل اللہ لڑنے والے ہیں۔ اللہ کے فضل سے جو ہے نا وہ اگر کسی وقت پھر یہ اس طرح سے کوئی ایونٹ کرے گا تو اس ایونٹ کے نتیجے میں انشاءاللہ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ یہ معاملہ یہی تک رہے گا، یہ معاملہ پھر۔ تو ڈاکٹر صاحب چونکہ یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، آپ نے تفصیل سے بیان کیا، تو پھر یہ مسئلہ کب تک چلتا رہے گا؟ تو اس کا حل کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ہندوستان اپنی طرف سے ظلم و جبر کر رہا ہے، جو عالمی برادری ہے انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی۔ اگر ایسی نوبت آئی جو کشمیری ان کے حق قدرادیت کو تسلیم کیا گیا، تو کیا آزاد جموں و کشمیر اور جو مقبوضہ کشمیر ہیں وہ ایک ریاست بنیں گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ پہلی اس کے دو حصے ہو گئے۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی طاقت جو کہ یو این او ہے، اور یو این او کی طاقت اس وقت فرینکلی اسپیکنگ میں نہیں سمجھتا کہ یو این او کوئی مثبت کردار آگے ادا کرنے جا رہا ہے۔ یو این او کو تو مجھے تو خاتمہ بالخیر لگ رہا ہے، یعنی اب یہ اب کوئی نیا نظام بنے جس کی طرف ہم سن رہے ہیں کہ ظاہر ہے اب
طاقت کا جو توازن ہے وہ جو ہے نا وہ کسی اور طرف جاتا نظر آ رہا ہے. اینی ہاؤ طاقت کا توازن وہی رہے جو ہے یا نیا ہو، تو جو طاقت کے توازن میں وزن والے ممالک ہیں، امریکہ ہے یا دیگر ہے، ان کو چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کرنا، اور اس کا حل ہے پلیبسائٹ. پلیبسائٹ ہو جاتا ہے تو پلیبسائٹ ہے ہی یہی کہ انڈیا پاکستان کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے کہ ان لوگوں کو حق خود ارادی دیا جائے گا، کہ یعنی ان کو نہیں، پاکستان اور ہندوستان کے اندر جتنی ریاستیں تھیں جن کو یہ حق خود ارادیت دیا گیا تھا کہ وہ چاہے تو ہندوستان کے ساتھ ملے اور چاہے تو پاکستان کے ساتھ ملے، یہی ان کو ان لوگوں کو حق دینا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ جس کے ساتھ وہ فیصلہ کرتی ہے، چونکہ کیس کشمیر کا ہے، پاکستان کے ساتھ آلریڈی اس وقت جن ریاستوں نے، بہت ساری ریاستیں تھیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا، جس میں دیر کی ریاست ہے، سوات کی ریاست تھی، بہاولپور کی ریاست تھی، کلات کی ریاست تھی، کئی اور چھوٹی موٹی ریاستیں تھیں، چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں. اسی طرح حیدرآباد دکن کی ریاست تھی، اور ایک حیدرآباد دکن کی ریاست تھی، اور ایک اور ریاست ہے ان کے بیچ میں جو اس وقت میرا نام ادھر ادھر ہو رہا ہے، بھارت، میری ٹنگ کہتے تھے ٹنگ پر کھڑا ہے. تو ان ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ، اور کشمیر کی ریاست، تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا. تو انہوں نے تین ریاستوں پر جو ہے نا وہ انڈیا نے قبضہ جما لیا. ایک تو ود ان دا وہ حیدرآباد دکن، اس کو انہوں نے قبضہ کر لیا، ایک اور اس کے ساتھ وہ تھی، اس پر قبضہ کر لیا، اور کشمیر پر قبضہ کر لیا. تو ان کو وہاں جو ان کے آئین کے مطابق حقوق ہے وہ دیے گئے یا نہیں دیے گئے، لیکن کشمیر کا معاملہ بھی اوپر نہ آتا اگر کشمیری لوگ جدوجہد نہ کرتے. اب یہ جدوجہد کر رہے ہیں، تو جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ میں آیا ہے اور اقوام عالم کے سامنے یہ مسئلہ ہے. تو اگر یہ پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق ہوتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. وہ کئی وجہوں سے کہتے ہیں، دین ایمان کے وجہ سے کہتے ہیں، نظریہ دو قومی نظریے کی وجہ سے کہتے ہیں، اپنی اکثریت کی بنیاد پر کہتے ہیں، اپنی ساری کی ساری پاکستان کے ساتھ رشتہ داریوں کے حوالے سے کہتے ہیں، آزاد کشمیر کی وجہ سے کہتے ہیں، سارے دریا پاکستان کی طرف آتے ہیں، سارے راستے پاکستان کی طرف سے جاتے ہیں. ہندوستان کی طرف سے صرف ایک راستہ جاتا ہے جس کو بہرحال ٹنل کہتے ہیں. آج اس راستے کے اوپر جو پل بنایا انہوں نے، کسی وجہ سے وہ پل گر جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، تو ہندوستان کا کشمیر کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، ماسوائے جو ہے نا ہوائی راستے. لہذا یہ پاکستان کے ساتھ جب ملیں گے تو ان کا سب کچھ پاکستان کی، ان کی زبان پاکستان کی، اردو بولتے ہیں، وہ اردو لکھتے ہیں، ہندی نہیں جانتے، وہ سارا کچھ ان کا نظام پاکستان کی طرح ہے. تو پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ایک یونٹ کے طور پر انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ ہوگے. جیسے کہ ہمارا آزاد جموں کشمیر آلریڈی ایک یونٹ، اگرچہ وہ آزاد ہے لیکن ہم آزادی کے ساتھ وہ رہتے ہیں. باقی سارے صوبے جو ہیں ان کا اپنی اسمبلیاں ہیں، ان کے سارے کے سارے محکمے اپنے ہیں، ان کے سارے بجٹ اپنے ہیں، اور ریاستوں کی تو ظاہر خصوصی حیثیت ہوتی ہے. ان میں ریاست جن جو ہے نا وہ محکموں کو مزید رکھنا چاہتی ہوتی ہے. چند محکمے مرکز کے پاس ہوتے ہیں، باقی سارے محکمے جو ہے نا وہ صوبوں کے پاس ہوتے ہیں. اور ہماری 18ویں ترمیم کے بعد تو ہماری ان کو پاس کرنے والوں کا مدعا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے صوبوں کو وہ دیے جائے. تو اس کو پاکستان کے ساتھ جو ہے نا اس کی حیثیت ظاہر ہے ایک پاکستان کے، وہ ابھی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر ہے، کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہندوستان نے، اور لوگ کہتے ہیں کہ دین کے توسط سے، اپنے دریاؤں کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی نسل کی وجہ سے، اپنے ہر رنگ نسل زبان دین کے سارے رشتوں سے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. کبھی کسی نے کہا ہے ہم ہندوستانی، ہندوستان ہمارا ہے؟ وہ تو نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ہے. ان کے ترانے کے اندر جو ہے نا وہ سارا ترانہ تو سنے، کشمیر بنے گا پاکستان. اور اس کی جو ہے نا وہ جب مائیں اپنے بچوں کو لوری دیتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ تو پاکستان جو ہے نا، وہ کہتے ہیں پاکستان کی سرزمین ہمارے مکے اور مدینے کے بعد سب سے مقدس اور معزز سرزمین ہے. لوگ جب پاکستان آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان کی سرزمین کو چومنا اور میرا سلام کہنا. تو بھلا ان لوگوں کا پاکستان، وہ کہتے ہیں نہ صرف ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سب سے زیادہ ہمارا ہے.
تو اب یہ باقی سوال تو رہے ادھر ادھر جاتے ہیں جی کہ پاکستان میں ان کی حیثیت کیا ہے. وہ پاکستان ان کا ہے. پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے, وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے. پاکستان اور کشمیر کوئی دو چیزوں کے, دو قوموں کے نام نہیں ہے. پاکستانی اور کشمیری ایک ہی قوم کا نام ہے. پاکستانی اور کشمیری ایک ہی خون کا نام ہے. ٹھیک ہے. پانی کو پیتے ہیں, جس پانی سے اپنی فصلیں اگاتے ہیں وہ کشمیر سے آتا ہے. کشمیر کا ایک بھی نوجوان بیٹا بیٹی کوئی شہید ہوتا ہے, ان پانیوں کے اندر خون ان کا ہماری فصلوں, ہمارے دریاؤں کے ذریعے ہماری فصلوں اور ہمارے دانوں, ہمارے چمچہ اور ہماری ہر فصل میں آتا ہے, اور ہم اس خون پر ایک طرح سے اس خون کو اپنے خون کے اندر شامل کرتے ہیں. اس لیے کشمیریوں کا دکھ بھی ہمارا دکھ ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ٹائم نکالنا پروگرام میں شریک رہے. مدر جارو ڈاکٹر الطاف سنگھ لنگڑیار صاحب, پروفیسر ڈاکٹر الطاف سنگھ لنگڑیار صاحب کا پتران کنگا بریک کے بعد اتر پردیش میں نیما کنگ کا پتران کنگا. شرمان چاروں کا بریک اپ باشمارا وشت کرنے کا پتران کنگا یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری درگتا کاجا طارق نذیر صاحب سینئر رہنمائی پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اللہ نے صاحب رضاری کن گئے ایوں کے شنگا پتران کنگے. السلام علیکم کاجا صاحب. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا احسان ہے سر, اب ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. سر ہم پروگرام آج جو بات کر رہے ہیں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے, جو ہر سال 5 فروری میں یہ دن کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منایا جاتا ہے. تو یہ جو دن ہے مظلوم کشمیریوں کے حق قدرادیت کے عزم کی تجدید کا دن ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے کشمیری عوام اپنی حق قدرادیت, اپنی آزادی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں وہ ظلم, جبر اور ناانصافیوں کا شکار ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم و جبر ان کے خلاف کب تک جاری رہے گا؟ دیکھیے جی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ حق جو ہے یہ کشمیری عوام کا پیدائشی حق ہے کہ وہ کس کے ساتھ مطلب شامل ہونا چاہتے ہیں. اور یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکورٹی کاؤنسل ہے اس کا ریزولوشن بھی اس حوالے سے ہے کہ ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حق خودارادیت کے ذریعے اپنے اس حق کا فیصلہ کریں. ٹھیک ہے نا جی. رہا آپ کا سوال کہ کب تک ہوگا, ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم کی جو یہ رات ہے لمبی ضرور ہے, لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب کشمیری جو ہے آزاد ہوں گے اور وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ مرحلہ جو ہے لمبا ہو گیا ہے, لیکن آپ دیگر جو آزادی کی تحریکیں ہیں آپ دیکھیے کہ اس میں بھی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, جدوجہد کیا, اور کافی عرصہ اس مرحلے میں گزر جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی کوششیں, ان کی کاوشیں, ان کی جدوجہد جو ہے وہ رنگ ضرور لائیں گی. جی. تو کیسا دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کشمیر ہے, ہم نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے اس کی جو خصوصی آئینی حیثیت ہے ان کو ختم کر دیا, جس سے کشمیری عوام کے لیے زمین, ملازمت اور مستقل سکون کے تحفظ کی جو ضمانت تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو 5 اگست 2019 کے اقدامات غیر آئینی تو ہے, لیکن عالمی برادری نے ایک خاموشی اختیار کی ہوئی. تو اوورآل کشمیر کے مسئلے پر ظلم و جبر و ناانصافی کے حوالے سے جو عالمی برادری ہے, انٹرنیشنل قوتیں ہیں, یا جو عالمی آرگنائزیشن ہے اقوام متحدہ جیسے, تو اس کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک بھارت کا اپنے اس میں ضم کرنا, وہ انہوں نے جو گارنٹی دی تھی آئین میں اس کی سراسر خلاف ورزی ہے. یہ تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہی آئین کو مس کر کے, توڑ کر, اس کی پامالی کر کے یہ اقدام اٹھایا. رہا عالمی برادری کا اور یونائٹڈ نیشنز کا, تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام ادارے جو ہے جو اپنے قومی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہیں, مد نظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ زبانی کلامی جس کو آپ کہتے ہیں لپ سروس تو ضرور دیتے ہیں, لیکن عملی طور پر وہ وہی کام کرتے ہیں جو انہیں سوٹ کرتا ہے. تو غالباً اس وقت ان کو انڈیا کی صورت میں ایک بڑی
کنزیومر مارکیٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ اویلیبل ہے، تو شاید یہ وجہ ہے کہ وہ اس سے خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جلد یا بدیر انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ انہیں بھی احساس ہوگا اور کشمیری جو ہے اپنا حق جو ہے حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آج قاضی صاحب ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی جو قانون ساز اسمبلی آزاد جموں کشمیر کی، وہاں انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو مسئلہ کشمیر کا فائدہ ال جو ہے وہ کشمیریوں کو منگوں اور سلامتی کونسل کے قراردادوں پر عمل درآمد سے ہی ممکن ہے۔ کشمیریوں کو حقوق جو ہے حقوق قدرت کا مطالبہ پورے ہونے تک پاکستان اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ تو جو یہ آج گزشتہ 75-80 سالوں میں کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ اور آئے، کشمیریوں کی حق قدرت کی بات کی جاتی ہے، پاکستان نے ہر فورم پر آواز بھی اٹھائی ہے، تو بنیادی طور پر پاکستان کے کردار کو کشمیر کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں مختلف حکومتوں کی اگر بات کریں؟ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان روز اول سے اس معاملے میں ثابت قدم رہا ہے، اور انہوں نے پاکستان میں کسی قسم کی لالچ، دھمکی یا دھونس سے مرعوب نہیں ہوا، اور اخلاقی طور پہ، صفاتی طور پہ ہر لحاظ سے ان کی حمایت کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقف جو ہے بانی پاکستان کی جو رائے تھی یا سوچ تھی اس کے عین مطابق ہے، اور انشاءاللہ اسی پر عمل کرتے ہوئے پاکستان جو ہے کشمیری بھائیوں کے لیے حق ارادیت اور آزادی حاصل کرتے رہے گا۔ جی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، بہت سی قربانیاں ان کو دینی پڑی ہیں، جو آزاد جموں کشمیر ہے اور جو آج کا مقبوضہ کشمیر ہے جو کہ ہندوستان کے زیر اثر ہے، تو کشمیریوں کا بنیادی مطالبہ کیا پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس لیے ہندوستان پہ ظلم اور جبر کر رہا ہے، یا کشمیر جو ہے اپنی الگ ریاست دونوں کشمیروں کو ملا کے قائم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کی جو آبادی ہے وہ آج بھی جو ہے میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی ہے، اور ان کا الحاق قدرتی طور پہ، سیاسی طور پہ، معاشرتی طور پہ بنتا ہی پاکستان کے ساتھ ہے، سیاسی طور پہ بھی۔ تو اگر انہیں یہ اختیار دیا جائے جو کہ حق ارادیت میں دیا جائے گا کہ وہ منتخب کریں، تو یہ بات بالکل عیاں ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں جو ہے فیصلہ کریں گے۔ تو ہر لحاظ سے ان کا علاقہ جو ہے پاکستان سے بنتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس بارے میں بڑا مثبت سوچتے ہوئے پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ جی، تو لیکن مسلم لیگ نواز چونکہ آپ کا تعلق بھی اسی جماعت سے ہے، تو اس کی حکومت رہی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم میں، میاں صاحب بھی نواز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر تھے، تو اوورآل جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو وفاق میں مختلف اوقات میں برسر اقتدار رہی، پی ٹی آئی سمیت، تو کشمیر کے حوالے سے جو آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے زیادہ توانا آواز کس کی رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، انٹرنیشنل فورم میں کس جماعت نے ایک مثبت اور اہم کردار ادا کیا کشمیریوں کے حق قدرت کے لیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، اور اسے تسلیم کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر تمام قومی جماعتیں جو ہیں متفق ہیں، وہ چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یا دیگر جماعتیں ہوں، جو بھی جماعت پاکستان میں سیاست کرتی ہیں وہ تمام اس بات کے حق میں ہے کہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق ملنا چاہیے۔ اب رہا آپ کا سوال کہ اس میں کون سی توانا جماعت ہے جس کی توانا آواز تھی ان کے حق میں، تو دیکھیے یہ تو میرا خیال ہے کہ آپ اس سوال کا جواب جو ہے مورخ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ میرا تعلق جو ہے مسلم لیگ نون سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے اپنے تئیں جو ہے اس حوالے سے بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور آج بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔
لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اس سلسلے میں دیگر جماعتیں بھی جو ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں رہی ہیں، اور سب کو اس بات کا کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے. یہاں ہمیں فراغ دلی سے کام لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور چند ایک معاملات ایسے ہیں جس پہ پاکستان جو ہے کہ تمام جماعتوں کا موقف یکساں ہے. وہ آپ کا ایٹمی پروگرام ہے ایک، جس پر تمام جماعتوں کی سوچ جو ہے یکساں ہے، اور یہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم بھارت کے دانت کھٹے کر سکیں. تو اس معاملے میں پوری قوم جو ہے یکجا ہے، ایک ہے، متحد ہے. جسے کہتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں. جی بہت بہت شکریہ قاضی صاحب، اب ٹائم نکالنا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مرزا ہزار کا مسلم لیگ نواز سینئر رہنما قاضی طارق نذیر صاحب کا پتران کنگائی گوشک ہمیشہ کہ کشمیر یک انچین جیڑے کہ گستگی بازیں سالاں چے آ گشگیوار نبو گائیں اقوام متحدہ قراردادانی موجود بوگا ابے دم اشیے جیڑا ہوتی جگہ موجود ہیں. درستہ مسترنگ اپ ہمیشہ کہ 2019 5 اگست ہندوستان یک انچین اقدامات کوتا کشمیر واسطہ یا مسلمان واسطہ یک سحر روچے بستار یاد کنگی یا کشمیر خصوصی آئینی حیثیت ختم کتا. آرٹیکل 835 کشمیری عوام واسطہ زمین ملازمت اور رہائش تحفظ کے ہستے ہیں یہ ضمانت بتا یہ چپچ گرگ بتا اور چرشی پد آرٹیکل کاتمہ پد ہمیں واضح بتا کہ کشمیریانی شناخت کمزور کرنا کو آبادی تناسبہ تبدیل کرنے کے اقدامات کے ہستے ہیں کشمیری واسطے ایک مزے جیڑے. تو کشمیری مروچی ہمیں لوٹا کرنے کہاں کہ آہانی جد و جہد کے ہستے ہیں کشمیر ملک کے واسطائیں. تو آہانی گوشہ ہمیشہ کے مسئلہ کشمیر پائیدار ال کے ہستے ہیں کشمیر ملک کے خواہش اور سلامتی کونسل قراردادانی سرا عمل درآمدہ کو ممکن ہے. تو کشمیری ملک کے حق کے قدرادیت کے ہستے ہیں یا حق کے آنی آزادی کے ہستے ہیں جہاں ودی کے تسلیم کنک نبی آہانی آواز دیوگیں دنیا ہر ہوتے ہیں. تو امید آنکھاں کو میں مراکش الاس پتا منالتا بلوچہ رضا بھی دیے چرشی پد ماشمارا ایک 5 فروری یوم کشمیر حوالہ ایک چیزیں پیش داریں آئیے دلگوش کرنے منالتا بلوچہ اجازت بھی دیے. اللہ باؤٹے. پانچ فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل سیاسی، اخلاقی اور انسانی وابستگی کا ایک بار پھر اعادہ کرتا ہے. یہ دن اس حقیقت کی علامت ہے کہ پاکستان گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ایک قوم کی پرزور حمایت کرتا رہا ہے اور انہیں یقین دہانی کراتا ہے کہ کشمیری عوام اپنی جد و جہد آزادی، وقار اور حق خود ارادیت کے حصول کے لیے نہ تو تنہا ہے اور نہ ہی فراموش کیے جا سکتے ہیں. بھارت کا مقبوضہ جموں کشمیر میں غیر انسانی رویہ دنیا کے بدترین اور طویل ترین انسانی حقوق کے بحرانوں میں سے ایک ہے. بھارتی فوج کی موجودگی، جابرانہ قوانین کے نفاذ اور من گھڑت سازشوں کے ذریعے بھارت کشمیری عوام کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جائز آزادی کی تحریک کو دانستہ طور پر دہشت گردی قرار دے کر دبانے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت نے 10 لاکھ سے زائد فوجی تعینات کر رکھے ہیں جنہیں آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAPA جیسے سخت قوانین کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے. یہ قوانین بھارتی فوج اور سیکیورٹی اداروں کو بغیر کسی جواب دہی کے بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کرنے، تشدد کا نشانہ بنانے اور قتل کرنے کے اختیارات دیتے ہیں. اگست 2019 میں آرٹیکل 370 اور 35A کی غیر قانونی منسوخی کے بعد بھارت نے کشمیری شناخت کو مٹانے، آبادی کا تناسب بدلنے اور مذہبی بنیادوں پر قتل و غارت کے منظم منصوبے کو
मजीद तेज कर दिया है। कौमी धारे का ड्रामा रचाकर नए डोमिसाइल कवानीन के जरिए गैर मकामी अफराद की बड़े पैमाने पर आबादकारी का रास्ता खोल दिया गया, जिसका मकसद खित्ते के मुस्लिम अक्सरियती तशख्खुस को तब्दील करना है। जनवरी 1989 से आज तक मकबूजा जम्मू कश्मीर में 96,480 से जायद शहरी शहीद किए जा चुके हैं, जिनमें 7,408 अफराद को हिरासती या फर्जी मुकाबलों में शहीद किया गया। इसी अरसे में 1,79,755 से जायद शहरी गिरफ्तार किए गए, जबकि 1,10,562 से जायद मकानात और इमारतों को तबाह या शदीद नुकसान पहुंचाया गया। भारतीय रियासती तशद्दुद के नतीजे में 22,991 से जायद खवातीन बेवा की गयीं, 1,08,007 से जायद बच्चे यतीम किए गए और 11,269 खवातीन को इज्तमाई इस्मतदरी या जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन तमाम जाबिराना इक़दामात के बावजूद कश्मीरी अवाम का हौसला और अज़्म आज भी मजबूत और कायम है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पाकिस्तान आलमी बरादरी से मुतालबा करता है कि वो इस हकीकत को तस्लीम करे कि भारतीय मजालिम पर खामोश रहने की वजह से भारत बेलगाम हो चुका है और मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म सितम की इंतहा कर रहा है। दुनिया को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आबादी के तनासुब को तब्दील करने, मुसलमानों की शनाख्त को मिटाने की कोशिशें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, मुआशी नाकाबंदी और सकाफती जबर के जरिए मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम पर मुसल्लत किया गया जुल्म कभी भी पायदार और अमन की बुनियाद नहीं बन सकता। Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir and will continue to extend political, diplomatic and moral support to the legitimate Kashmiri freedom struggle till the resolution of this internationally recognized dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? पाकिस्तान उस वक्त तक कश्मीरी अवाम के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा जब तक आलमी बरादरी की जानिब से किया गया वादा पूरा नहीं हो जाता। Through this august house, I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them, the people of Pakistan stand with them, and one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. Kashmir will gain its fundamental right to self-determination through an impartial plebiscite under the auspices of this very organization, United Nations. कश्मीरी अवाम को निशाना बनाया गया, गिरफ्तार किया गया, खामोश कराने की कोशिश की गई और कत्ल किया गया, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि आज़ादी के लिए उनका जज्बा जबर से खत्म नहीं किया जा सकता, उनकी शनाख्त मिटाई नहीं जा सकती, उनकी जिद्दोजहद को दबाया नहीं जा सकता, उनको हुसूल मंजिल से किसी भी सूरत नहीं रोका जा सकता। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी जारी रहेगी और एक दिन जरूर कश्मीर भारत के नाजायज कब्जे से आजाद होकर रहेगा। हम क्या चाहते हैं? आजादी। आजादी का मतलब क्या? बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दरशंबेया शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।